बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मोहब्बत की ज़मानत, मुसन्फ़ा सना सफ़ियान ख़ान, किस्त नंबर 9। आज वह महीनों बाद घर में दाखिल हुआ था। छोटा सा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कभी इस घर में भी रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा स्याह और हौलनाक सन्नाटा फैला हुआ था जैसे किसी जी रूह ने यहाँ कभी कदम तक नहीं डाला होगा। वो धीरे धीरे कदम उठाते लकड़ी के दरवाजे को पार करके अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था। वो हाथ बढ़ाकर बटन दबाया था और इसके साथ ही छोटे से घर में पीले बल्ब की रोशनी फैल गई थी। धीरे धीरे चलते हुए एक रूम की तरफ बढ़ा था और इसमें पहुंचते ही वो अंधेरे में ही एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया था। यह कुर्सी हमेशा कमरे की इसी दीवार के साथ रखी रहती थी, जहाँ एक खिड़की थी जिससे चांद की रोशनी छन छन कर आती थी। इस खूबरू चेहरे को मुनव्वर कर रही थी। वो कितने ही पल वहीं बैठकर इस खामोशी को महसूस कर रहा था। इसे इस घर के इस खामोशी हिस्से से मोहब्बत थी। मोहब्बत के नाम पर इसका दिल बेख्तियार धड़क कर खुद के होने की गवाही दे थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनें खुद महसूस कर रहा था। वो इन बेकरार धड़कनों की वजह से ही अपनी इस खामोश मोहब्बत का साथी बना था, जो सिर्फ और सिर्फ इसके दिल के दरवाजे के अंदर बंद थी। कभी नहीं सोचा था एक चेहरा हवासों पर सवार होकर इस दिल को धड़कने का सबब बन जाएगा। मैं आपको हर पल इस दिल में महसूस करता हूँ, चाहे आप कहीं भी रहें। वो अपनी धड़कनों को सुनते तसव्वुर में इससे मुखातिब हुआ था, जो अचानक से इसके दिल की मलका बन गई थी। लेकिन वो मलका तो क्या, एक शहजादी भी नहीं थी, क्योंकि शहजादियाँ वैसे तो नहीं होती जैसे इसने देख रखी थी। छुप कर ज़िंदगी नहीं जाती, बल्कि काटी जाती है। इसकी शहजादी ज़िंदगी काटने पर मजबूर थी। आप चाहे कहीं के शहजादी भले ना हों, पर आप मेरे दिल की मलका हैं। लेकिन ये आप कभी जान नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी आपसे ये एतराफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं बताऊँगा आप मेरे लिए क्या हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो आप पर उंगलियां उठेंगी, जो मुझे गवारा नहीं। जब पहले नहीं कहा तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको इतना अपना ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि आप मिसेस शाजिल ज़ावेर हैं, शाजिल के दिल की मलका। वो इस प्यार से अपने चेहरे से तस्वर में मुखातिब हुआ था, लेकिन लहजा बिल्कुल नम था, जैसे कुछ बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हो। आप जब जब तकलीफ़ में मुब्तला होती हैं तो ये दिल दर्द की इंतहाओं पर होता है। इस वक्त मुझे अपने दिल को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। वो इसके दर्द और तकलीफ़ को सोचते हुए अजियत में मुब्तला हुआ था। वो अनजाने कितनी देर इसी तरह बैठा रहता। जब इसका मोबाइल बजा था, वो इसे इस घर की यादों से, अपने दिल की मलका की तकलीफ़ दे सोचों से निकलने पर मजबूर कर दिया था। वो गांव के अंदरूनी रास्ते पर गामजन थी, जहन उलझन का शिकार था। आंखें गम और गुस्से से लाल हो सुर्ख थीं और दिल दर्द की इंतहाओं पर था। इसे अपना हर उठता कदम ठीक लग रहा था। आपको लगता है माहम सिकंदर यूं ही बिना लड़े हार मानकर आपको खुश होने का मौका देगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपका जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी महामून अब्बास जाफरी नहीं। वो लिए गांव की एक गली मुड़ती हुई एक छोटे से दरवाजे के सामने खड़ी होती उंगलियां से बजाया था। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत का चेहरा नमूदार हुआ। हिना का घर यही है? वो पहली बार आने की वजह से झिझक का शिकार हुई। जी उस्तानी साईं, आप अंदर आ जाएं। वो खुश अखलाकी से इसे लिए हुए अंदर बढ़ी थी। जब हिना भी वहीं से देखती हुई मुस्कुराते हुए इसके अपने कमरे में ले गई थी। फिर क्या सोचा आपने सरदारनी साईं? वो इसे कमरे में रखी कुर्सी पर बिठाते अकीदत से इसे मुखातिब होकर इसे हैरान कर गई। हिना, तुम ये अल्फाज मेरे नाम के पीछे से हटाओ, जहर लगता है मुझे। वो इसके सरदारनी साईं कहने पर तब उठी थी। मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ नाम से कैसे बुला सकती हूँ? आप हमारे सरदार साईं के हवाले से क्या हैं, हम आपको बताने से कासिर हैं। वो अपनी नज़रें झुकाए से मुखातिब हुई। ज़िंदगी में पहली बार किसी को दोस्त बनाया, वो भी इस सो कॉल्ड सरदार की वजह से खो दूंगी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियों के पीछे खड़ी हुई थी। नहीं, आपने मुझे इतने बड़े शर्फ से नवाज कर मुझे सुरखरू कर दिया है। आपकी दोस्त हूँ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, लेकिन मैं आपको अब से सरदारनी साईं कहूँगी। वो इसे ठंडा करते हुए फिर बिठाया था। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने कि अंदर जाने के बाद क्या करेंगे? वो इसका चेहरा देखते हुए इसे असल मसले की तरफ सोचने पर मजबूर कर गई थी। वो सब मैं देख लूँगी, बस हवेली के अंदर दाखिल हो जाऊँ एक बार और मेरी दुश्मन मिल जाए, फिर तो सबसे पहले मैं इसकी गर्दन अपने हाथों से मरोड़ूंगी। वो दांत कुचकुचाते हुए अपने हाथों को मरोड़ने के अंदाज में घुमाया था, जैसे सच में इसके हाथ किसी गर्दन लगी हो। हिना इसके अंदाज देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाते फ़ौरन मोड़ी थी कि कहीं वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेती तो खैर नहीं थी। वो हिना को सब कुछ बताकर मदद मांगी थी, इसलिए वो इस वक्त इसके बुलाने पर यहाँ मौजूद थी। अच्छा देखें, मुझे सरदार साईं ने खुद बुलाया है।
اس نے جانا تو طے ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ میری دوست بھی میرے ساتھ حویلی آنا چاہتی ہے۔ تو سردار سائی نے کہا کہ وہ آ سکتی ہے، کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اس لیے منع کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتی ہوئی اپنی الماری سے ایک بڑا سا شاپر نکال کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ہنا صاف الفاظ میں کہو، یہ گھما پھرا کر بات نہیں کرو، کیونکہ اس وقت میرا ویسے ہی دماغ گھوما ہوا ہے۔ وہ بیزار سے انداز میں شاپر کی طرف دیکھتے ہوئے ہنا کو جھڑکا تھا۔ دیکھیں، آپ میری دوست بن کر حویلی جا رہی ہیں نا، تو بس پھر آپ کو بھرپور تیار ہونا ہوگا، جیسے آپ پر کسی کو شک نہ ہو۔ آپ کو دیکھ کر ایسا لگنا چاہیے کہ آپ سچ میں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ہنا تفصیل سے اسے بتاتے ایک مہندی والا سٹیکر نکال کر اس کے ہاتھوں پر چپکایا تھا۔ یہ سب کرنا ضروری تو نہیں ہے، وہ بے بسی سے سٹیکر کو گھور رہی تھی۔ بالکل ضروری ہے، بھلا اس کے بنا شادی ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے بنا شادی اٹینڈ ہوتی ہے؟ وہ اسے بے خبری میں کچھ کہتے کہتے فوراً بات بدل دی تھی۔ ہنا اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اپنے کام بڑی صفائی سے کرنے لگی۔ 40 منٹ بعد وہ اسے تیار کرنے کے بعد خود بھی تیار ہو کر دونوں اپنی اپنی چادریں لے کر اندھیرے میں گھر سے نکل کر حویلی کے راستے پر گامزن تھیں۔ 10 منٹ بعد وہ حویلی کے پیچھے بنے ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے تھیں۔ چلیں اندر، ہنا اس سے پوچھتے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ چکی تھی۔ ماہم حویلی کو دیکھ رہی تھی، جو برقی کمکموں سے سجائی گئی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد حویلی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ وہ دروازے کو انگلیوں سے چھو کر محسوس کرتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے ہی پچھلی سیڑھیوں سے لے کر وہ ایک روم کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ ہنا، تمہیں کچھ نہیں لگا یہاں اتنے بڑے پیمانے پر سب کچھ ہو رہا ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہیں؟ کیا ہمیں گیٹ سے لے کر اس روم تک آنے میں نہ ہی کسی کا سامنا ہوا اور نہ ہی کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، جیسے یہ سارا انتظام تو بس ہمارے لیے ہی ہوا ہو؟ اس کی سوچ پر ہنا دل ہی دل میں اشش کر اٹھی تھی۔ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اس کی سردارنی سائیں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ کو ایسا اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو پچھلے دروازے سے لے کر اندر داخل ہوئی ہوں۔ اس طرف جلدی کوئی نہیں آتا، اور سوال جواب کرنا بند کریں اور اندر جائیں، وقت نہیں ہے زیادہ۔ وہ اسے خود کو دیکھتے ہوئے پا کر اندر سے پریشان ہوتے ہوئے اسے اس کی کام کی طرف متوجہ کرواتے ہوئے اندر بھیج کر خود دعائیں مانگنے لگی تھی۔ یا اللہ، اس سارے کارنامے کے بعد مجھے انجام سے بچا لینا۔ وہ ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر اندرونی حصے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ وہ اندر جیسے ہی داخل ہوئی، دروازہ آٹومیٹک لاک ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر دروازہ دیکھنے کے بعد قدم بڑھاتے لائٹ آن کی۔ لائٹ آن کرتے ہی ہر طرف روشنی بکھر گئی تھی۔ ماں ہم نظریں چاروں طرف دوڑانے کے بعد ساکت ہوئی تھی۔ یا اللہ، اتنا بڑا روم! یہ تو ہمارے ایک گھر کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ وہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھی۔ روم کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سا بیڈ پڑا تھا، اور اس کے ٹھیک اوپر بہت نفیس صفانوس اپنی روشنیاں بکھیرتے اپنے مبدو کیا تھا۔ وہ بیڈ سے تھوڑی دور صوفے سیٹ اور ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ دائیں دیوار پر 3 دروازے نصب تھے۔ اس کی نظریں ایک جگہ ٹھہری۔ وہ بے حد خوبصورت تصویر تھی، جس میں وہ شہزادوں جیسا شخص اپنے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ ماہم کی نظریں ہٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ اتنا اچھا لگ رہا ہوں تو تصویر میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے بنفس نفیس کھڑا ہوں، مجھے دیکھیے۔ اس کے کانوں میں یہ سرگوشی نما آواز پہنچتے ہی اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ آواز اور یہ خوشبو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ حیران کن انداز میں پلٹی تھی اور کسی وجود سے ٹکرا کر زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ایک لفظی الفاظ ادا کرتے اسے دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ کاٹن کا سفید کرتا پہنے، اس پر میرون رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو خوبصورتی سے بنائے، ہلکی سی داڑھی میں کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ہاں، میں کیوں یقین نہیں آ رہا کیا؟ وہ ایک آئی برو چک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج ایسی روشنی تھی جو اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سفید فراک اس پر میرون موتیوں سے خوبصورت کام بنا تھا، زیب تن کیے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سر پر میرون شال لیے وہ ابھی تک اس کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یقین کر لیں سردارنی سائیں کہ آپ اپنے سردار سائیں کے پاس ہیں۔ وہ زیر لب مسکراتے اس کو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے جا کر سٹول پر بٹھایا تھا۔ ماہم کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی دلہن کہاں ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ اس کے سوالوں کے بنا جواب دیے ٹیبل پر رکھے نفیس سے زیور اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ اسے پہننا پسند کریں گی یا یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دھمکی کے انداز میں زیورات پہننے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں پہنوں گی، پہلے جو پوچھا اس کا جواب دیں۔ وہ غصے سے لال ہوتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اس کے کندھے پر اپنے
کندھے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے بٹھایا تھا۔ میں آپ کو اس طرح سامنے لے کر گیا تو آپ کی انسلٹ ہوگی، جو مجھے گوارا نہیں۔ کم سے کم اپنے شایان نشان تیار تو ہو جائیں، پھر ملوا دیں گے آپ کو۔ وہ پرسکون انداز میں اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مام اس کے تیور دے کر زیورات پہننے لگی، مگر وہ اب اپنے پلان پر پچھتاوے کا شکار ہو رہی تھی۔ زیورات پہننے کے بعد وہ ایک میرون زرتار دوپٹہ لیے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے گرد پھیلی چادر کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے دوپٹہ اڑانے لگا تھا۔ ماہم اس کی انگلیوں کے لمس پر ساکت ہوئی تھی، لیکن وہ سکون سے بیٹھی تھی۔ شیشے کے سامنے دونوں کا عکس ایک ساتھ جلملاتے ہوئے دونوں کو مبدو کر گیا تھا۔ کتنے ہی پل دونوں نظریں ہٹانے سے قاصر ہوئے تھے۔ کچھ پل بعد سردار اون عباس جعفری صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے میرون رنگ کے مردانہ شال اٹھا کر اس کے زرتارہ دوپٹے پر ڈالتے ہوئے اس کی رعنائیاں بکھیرتے وجود کو چھپا گیا تھا۔ ملیے سردار اون عباس جعفری کی دلہن سے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دباتے اس کو اٹھا کر اپنے قریب ترین کرتے شیشے کی طرف متوجہ کیا تھا، جہاں ماں سکندر کا عکس جھلملا رہا تھا۔ وہ ہونٹوں کو وہاں کیے ہونگوں کی طرح سردار اون عباس جعفری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہنا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، بلکہ ہنا نے اپنے سردار سائیں سے وفاداری کی ہے۔ وہ 2 قدم اس کے پیچھے گیا تھا۔ نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا پہلا نکاح آپ سے کیا تھا، اب دوسرا نکاح بھی آپ سے ہی کروں گا۔ اگر آپ خود چل کر میرے ساتھ نہیں آتی تو میں کسی سے کر لیتا، لیکن آپ کو دیکھ کر ارادہ بدل دیا ہے، کیونکہ سردار اون عباس جعفری اپنے نام کے ساتھ بے وفا نہیں لگوانا چاہتا۔ وہ تپانے کے بعد اس کے کہے الفاظ اسے واپس لوٹاتے ہوئے سکون سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ وہ غصے سے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے سرفری میں سردارنی سائیں اپنے کھڑوس ظالم پلس سرڈیل سردار اون عباس جعفری کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ ابھی نکاح کہاں آ رہا ہے؟ بلا چون چرا کے اپنا فرض ادا کیجیے گا، پھر آپ سے تفصیلی ملاقات کرنے ضرور آؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں لہراتے شکوے سے نظریں چراتے ہوئے اس کے بنا سنے روم سے نکلتے انا بھی کو اندر بھیجا تھا۔ وہ اپنے الفاظوں کو اپنے سینے میں دبائے اپنے ہونٹوں کو بیچے بنا کسی سے شکوہ شکایت کیے نکاح نامے پر سگنیچر کر دیے تھے۔ اس کی چپی پر سبھی کے دل ہول اٹھے تھے، لیکن وہ اپنی سردار سائیں پر کامل یقین کر کے اسے تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ کچھ گھنٹے پہلے دین محمد پل پل کی خبر مجھے دیتے رہو۔ وہ موبائل کان سے لگائے صوفے پر شانے بے نیازی سے بیٹھا CCTV کیمرے کی لائیو فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ سردار سائیں ہنا کے گھر سے نکل کر وہ لوگ بس پچھلے گیٹ پر پہنچنے والے ہیں۔ وہ دین محمد کی بات سن کر بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ سردارنی سائیں رخ روشن کا دیدار کرانے آئی ہیں۔ آپ کا انتظار بڑا جان لیوا ثابت ہوا ہے، لیکن اس انتظار میں جو میٹھا میٹھا درد ہے نا، اس کا ایک الگ ہی اپنا مزہ ہے۔ آپ کی دید کی آس میں یہ حویلی اور اس کے مکین اپنی پلکیں بچھائے آپ کے منتظر ہیں۔ وہ نظریں سکرین پر جما کر حویلی میں داخل ہوتی اپنی سردارنی سائیں کو دیکھا تھا۔ چند پل بعد آمنے سامنے ہونے والا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوتے حیران کن نظروں سے ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ شاید اسے اس ملاقات کی امید نہیں تھی، لیکن وہ اسے تنہا کیسے چھوڑ دیتا؟ اس کے پانے کے حصول میں ہی تو وہ یہ سب کر گزرا تھا۔ اپنے کہے الفاظوں پر اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور شکوے کے ساتھ جو آنسو نظر آئے تھے وہ اس کے دل کو چیر گئے تھے۔ وہ ضبط سے مٹھیوں کا بیچے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ ہر طرف ایک خوشی اور مسرت سے پرکیف سما تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ مدعو تھا اپنے سردار سائیں کے نکاح میں۔ آج حویلی نے اتنے سالوں بعد خوشیاں دیکھی تھی۔ سب سے زیادہ خوش آغا جان اور حمزہ عباسی جعفری تھے۔ آغا جان ماہم سے مل کر آئے تھے۔ وہ ان سے بہت اچھی طرح ملی تھی۔ ان کے دل پر رکھا بوجھ آج کم ہوا تھا۔ سالوں بعد خوشیوں نے اپنا ڈیرا اس حویلی میں ڈالا تھا۔ جاری ہے۔